अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा स्टडी सर्किल जो सूरा आले इमरान पर जारी है, उसकी आज अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं नशिस्त हम करने जा रहे हैं बिइज़्निल्लाहि ताला। कल की जो हमारी नशिस्त थी उसमें तकरीबन पूरी ही नशिस्त जो है हमारी इस मौजू पर जो है सर्फ हुई थी। रब का कॉन्सेप्ट क्या है, रब का मतलब क्या होता है, और जो है वो उसके जो लुग़वी मतालिब हैं वो, और जो कुरान जिन मायनों में अल्लाह ताला को रब जो है वो करार देता है और उसको मानने की दावत देता है, उस पर हमने जो है वो तफसीली तबादला ख्याल जो है कल किया था। चूँकि आयत नंबर 72 से लेकर और 91 तक जो है ना हम उसकी तिलावत, तर्जुमा, तशरीह पहले पढ़ चुके हैं, और चूँकि उसी पर वो डिस्कशन हमारा जारी था और उसी डिस्कशन के दौरान में जो है ये मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर हमारी बात हुई है, उसी को आज भी इंशाल्लाह हम जारी करेंगे। तो ये आगे चलेंगे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल करीम फरमाते हैं कि याद करो अल्लाह ने पैगम्बरों से अहद लिया था कि आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत और दानिश से नवाजा है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुमको उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। ये इरशाद फरमाकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है। ये अब बात हमारे सामने आई है कि जो रब करीम ने फरमाया कि हमने पैगंबरों से ये अहद लिया था, और कि जब भी कोई रसूल आपके पास आएगा, दूसरा रसूल आएगा आपके पास, तो आपको जो है वो उस पर जो है वो ईमान लाना होगा। और उससे पहले जो है अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए हैं कि अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत व दानिश, ये दो बातें हैं, किताब और हिकमत। और जो भी रसूल आता है वो किताब और हिकमत दोनों ही चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं। और हर रसूल से ये कहा गया कि जो भी अगर आपकी मौजूदगी में नेक्स्ट रसूल आएगा तो आपको उस पर ईमान लाना होगा। और फिर उसकी ज़िम्मेदारी का जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर तज़किरा किया है कि इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी। तो ये दो नुकात पे पहले हम बात कर लेते हैं। एक ये कि अंबिया जो किताब लेकर आते हैं और हिकमत लेकर आते हैं, ये क्या चीज़ होती है, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद जो अंबिया से अहद लिया अल्लाह ताला ने, वो अहद क्या है और ये जिम्मेदारी है क्या अंबिया की। और एक नबी के आने पर पिछले जो भी अंबिया होते हैं वो नबी जो है उनकी तस्दीक करता है पीछे आने वाले नबियों की, और अगर नबी की मौजूदगी में दूसरा नबी जो है वो आ जाता है तो उस नबी ने फिर उसके ऊपर ईमान लाना होता है। तो इन दो नुकात पे इंशाल्लाह भी हम बात करेंगे। पहले फोरम ओपन है। पहले इस नुक्ते पर बात कर लीजिए कि किताब और हिकमत, इन दो चीज़ों से क्या मुराद है। कई दफ़ा ऐसे हम डिस्कशन कर चुके हैं बीच बीच में, लेकिन एक मरतबा तज़कीर हो जाएगी इसकी। यानी वो सहीफ़े, वो आसमानी तौरात, इंजील, जो एक शरीयत अल्लाह की तरफ से इंस्ट्रक्शंस, हिदायत, अहकामात, वो किताब और हिकमत, वो दानाई, उसके बारे में ये किताब और हिकमत का एक मफ़हूम मुझे तो समझ आ रहा है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? किताब, क्योंकि किताब को अलग तस्करा किया गया, हिकमत को अलग तस्करा किया गया, तो इसका मतलब है दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को? एक किताब क्या चीज चीज़ होती है, जैसे, हिकमत क्या है? जी, यानी एक यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन अगर कर लें, कोई एक चीज जो एक आपके सामने लाई जा रही है लिखी लिखाई, लेकिन उसको रन करने के लिए आपको उसका सॉफ्टवेयर, उसके ड्राइवर्स चाहिए। तो वो जो हिकमत है वो दानाई है, उस चीज को समझना और वो पहुंचाना अहकामात एज इट इज,
یہ بڑی حکمت ہے، یہ بڑی دانائی ہے، یعنی اتنا یہ آسان نہیں کام نہیں ہے. تو یہ اللہ لے رہا ہے اپنے ان پیغمبران سے اقرار، یعنی یہ بہت ہیوی رسپانسبلٹی ہے. وہ دانائی اور اس کے ساتھ یعنی یہ ضروری ہے کہ وہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو رن کرنے کے لیے وہی ڈرائیورس آپ کو چاہیے، نہیں تو نہیں چل پائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہ حکمت، وہ دانائی اللہ اس کے ساتھ ان پیغمبران دین کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی بھائی بات کریں؟ رفیق بھائی بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں اس سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب وہ نالج ہے جو ریویل نالج ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وحی کے ذریعے وہ کتاب ہے. اور جو ان میں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جو صلاحیت دیتا ہے معاملہ فہمی کی، حالات کے مطابق جو فیصلے کرنے کی، وہ ان کے حکمت اور دانش ہے. سبحان اللہ. جی کوئی اور بھائی اس نقطے پر بات کرنا چاہیں؟ چلیے اگلے نقطے پر بات کرتے ہیں، پھر اس دونوں کو ملا کر جو ہے وہ ایک پورا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے گا. یہ جو ذمہ داری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد ہے اور بھاری ذمہ داری ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں یہ کئی مقامات کے قرآن میں، تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے، یہ کیا چیز ہے یہاں پر؟ جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے جو ہے وہ عہد جو ہے کی بھاری ذمہ داری تم لوگ جو ہے نا یہ اٹھاتے ہو. جی پہلے طارق سعید بھائی، پھر رفیق بھائی. جی طارق بھائی مائک اوپن کر لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تو ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے الستو بربکم، جیسے انسانوں سے وہ اقرار لیا تھا یا سے بھی اسی طرح کا، یا وہی اقرار مراد ہے جس کو یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ سے وہ اقرار لیا تھا اور ہم سب نے وعدہ کیا تھا. تو یہ وہ ذمہ داری یا وہ اقرار ہے، یہ وہ جو ہم نے جو عہد کیا تھا نبیوں نے، اس کے بارے میں یہ بات ہے. جی رفیق بھائی. یہ میری سمجھ میں ایسے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو جو وحی آتی ہے، جو احکامات ہوتے ہیں، وہ آگے جو امت تک پہنچانا ہے، اور من و ان بالکل ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو جیسے کہ قرآن میں آیا ہے بار بار کہ یہ ذمہ داری جو آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ جو ذمہ داری ہے، یہ اس کے بارے میں یہ بہت بھاری ذمہ داری، یہ اس کے بارے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کوئی اور بھائی اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے؟ جی اس میں ایک چیز کا اور ذکر ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ من و ان جو انہیں کتاب اور تعلیم دی گئی ہے وہ پہنچائیں گے. دوسرا یہ کہ وہ ساتھ ان کے بعد جو آنے والے نبی ہوں گے، اگر وہ انہی کے دور میں آئیں تو بھی یہ ان کی تصدیق کریں گے اور ان کو فالو کریں گے، اور اگر وہ ان کے بعد آنے ہیں تو ان کا وہ ذکر کر کے بتا کے جائیں گے کہ جی میرے بعد جو نبی آئیں گے اسی دین پہ ہوں گے اور ان کو تم نے فالو کرنا ہے. صحیح. لیکن نبی کی نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ابھی جو ہم اس پر بات کر رہے ہیں نا، ایک اور جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ نبی کی جو ذمہ داری ہے، جس عہد کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ بھئی جو بھی اگر نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس پر جو ہے وہ ایمان لانا ہوتا ہے اس میں، اور ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا، اس میں ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیا یہ صرف نبی کی ذات کے لیے بات ہو رہی ہے، یا یہ جو ہے نبی کی جو امت ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے؟ لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کیا، وہ کرنے کا کام کیا ہے. مطلب ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے کرنے کا کام ہے کیا؟ کہ اللہ کے احکامات من و عن لوگوں تک پہنچانا اور اس کی عملی تفسیر بن کر ان کے سامنے اس کا رول ماڈل بن جانا، اور پھر ان سب کی تربیت کرنا
کہ وہ ان احکامات یعنی اس کتاب اور اس نبی کی سنت پہ لوگ عمل کرنے کے لیے اٹھیں۔ آپ نے 3 باتیں کہی، آپ نے کہا پہنچانا، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا، اور پھر لوگوں کی تربیت کرنا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اس کو آپ نبی نے پہنچا دیا لوگوں تک، لیکن تربیت تو نبی اس صورت میں کریں گے نا کہ وہ ایمان لائیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اب کیا دعا کریں گے؟ کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، اپنی طرف سے پوری صحیح کرنا۔ یہ اب آپ نے چوتھی بات کی ہے، اب آپ نے چوتھی بات کی ہے، اپنی طرف سے پوری صحیح کرنا۔ اس صحیح کے لیے قرآن کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ حکمت نہیں، اس صحیح کے لیے دانائی، جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے لیے قرآن کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ دعوت و تبلیغ۔ جی طارق سعید بھائی۔ پہلے سے ہاتھ کھڑا تھا، میں نے اس کو نیچے کیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو صحیح کا مطلب کیا ہے؟ جہاد۔ جی، یہ نبی کا کام محض یہ نہیں ہے، نبی کوئی مطلب نعوذ باللہ کوئی پوسٹ مین یا ڈاکیہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے اور لوگوں کے سامنے رکھا، جس نے قبول کر لیا اس کی تربیت کر دی، اس کے مطابق عمل کر کے خود دکھا دیا اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ کسی بھی نبی کا یہ کام نہیں تھا، نہ ان کی محض یہ ذمہ داری تھی، نہ انہوں نے محض اتنا کام کیا دنیا کے اندر۔ ہر نبی جو دنیا میں آئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ داری لگائی، اور ذمہ داری بھی اگر آپ سورہ صف میں ہی وہیں سے مثال لے لیجئے، دے دیں مثال، اب یاد آ گئی ہوگی بھائی کو۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، یاد آئی کسی کو؟ تمام دنیا پر غالب کر دے دین کو، بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو یہ جو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کا تصور کو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ دین جو ہیں وہ دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، اور دین کا مطلب ہم نے سمجھ لیا تھا کہ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا طریقہ زندگی، انسان انفرادی زندگی میں جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اور انسان گھریلو زندگی میں جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے، انسان پوری معاشرتی زندگی میں جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اور جو اس کی پوری اجتماعی زندگی ہے جس میں اس کا معاش اور اس کے اجتماعی فیصلے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ اس پوری زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان میں جو طریقہ بھی انسان اختیار کرتا ہے، ان سب کو اگر ملا کر ایک نام دیا جائے تو اسے دین کہتے ہیں۔ اور دنیا میں ہر کسی کا ایک دین ہے، جو اللہ سے انکار کرتا ہے اس کا بھی ایک طریقہ زندگی تو اس کا بھی ہے نا، کچھ نہ کچھ پرنسپل اس نے بھی بنائے ہوئے ہیں، کچھ زندگی گزارنے کے طریقے اس نے بھی بنائے ہوئے ہیں، ان کو فالو کرتا ہے وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام انسانوں کو کہ دنیا کی ان کی پوری زندگی انفرادی اور اجتماعی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اسلام سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے وہ زندگی پوری کی پوری۔ اور اس پوری زندگی یعنی کہ اب یہاں سے مطلب سمجھنا چاہیے کہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء کو ہم نے اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ کے دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ یعنی دنیا میں لوگوں نے جتنے بھی طریقہ زندگی اختیار کر رکھے ہیں، خواہ وہ ان کی انفرادی زندگیوں میں ہوں یا اجتماعی زندگیوں میں، ان کو اس رستے سے ہٹانا ہے اور اسلام کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے نبی دعوت پیش کرتے ہیں، اس کام کے لیے نبی
لوگوں کو منظم کرتے ہیں، اس کام کے لیے نبی لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر اس کام کے لیے نبی جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اس کام کے لیے. اور اس کام کے راستے میں انبیاء شہید بھی ہوئے، اس کام کے راستے میں انبیاء جو ہے وہ تعذیب کا شکار بھی ہوئے، تشدد کا شکار بھی ہوئے، اور ایسا بھی ہوا کہ ان کی پوری زندگیاں جو ہے وہ اس میں لگ گئیں، اور دنیا میں بظاہر ان کو کوئی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی، اور ایسا بھی ہوا کہ دنیا کے اندر ان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ ریاستیں اور حکومتیں جو ہے وہ قائم کی، اور پھر ان کی جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کی امتیں تھیں، انہوں نے اس کو کنٹینیو بھی کیا. اونچ نیچ آتی رہی راستے میں، لیکن کنٹینیو کیا انہوں نے. تو یہ جو ذمہ داری ہے نبی کی، کلیئر ہوئی اب کہ بھائی نبی کی محض ذمہ داری ٹھنڈی میٹھی نہیں ہوتی کہ بھائی ہم جائیں گے، ہم پیش کریں گے، مان لیا تو مان لیا، نہیں مانا تو ہم کہیں گے اچھا بھائی جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، جو مانے اس کا بھی بھلا، جو نہ مانے اس کا بھی بھلا. یہ نہیں ہے. نبی جو ہے میکسیمم ایفرٹ کرتے ہیں اس کے لیے، اور جب ایک ایفرٹ کا لیول پہ جب ایک وقت پہ آ کے تلوار اٹھانی ہوتی ہے تو پھر نبی اس وقت تلوار بھی جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں نبی. تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ذمہ داری جس کا عہد انبیاء سے لیا جاتا رہا ہے، یہ ذمہ داری اسپیسیفک نبی کے ساتھ ہوتی ہے، یا نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں، نبی کی امت ہوتی ہے، وہ اس ذمہ داری کے اندر شریک کار ہوتی ہے؟ سوال ہے یہ میرا. جواب نہیں آ رہا. نبی کی ساری تعلیمات کی ذمہ داری اس کی امت کی بھی ہوتی ہے، تو میرا فہم ہے. جی، قرآن کی آیت یاد کیجئے. کنتم، یاد آئی کچھ؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جی، ذرا مطلب بھی سمجھا دیجئے ہمیں. تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کی طرف، نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ٹھیک. تو اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نبی کی ذاتی ذمہ داری نہیں ہوتی محض. اسی لیے اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کسی بھائی کے ذہن میں ہے تو اس کی ذرا جو ہے کچھ مفہوم بیان کر دیجئے یہاں پہ، اس کا جو آخری حصہ ہے. یہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پہ نہیں ہیں، اور وہ اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور وہ اگلے لوگوں کو پہنچائیں. جی، تو یعنی کہ یہ ذمہ داری شفٹ ہو گئی نا. نبی کی ذمہ داری جب دیکھیں، ابھی اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ نبی کی موجودگی میں اگر دوسرا نبی آ جاتا ہے تب تو یہ ہوگا کہ جو لیٹسٹ نبی ہوگا اس نبی کے اوپر جو وحی نازل ہوگی اس کی پیروی کی جائے گی، اور پچھلا نبی اگر اس وقت موجود ہوگا، جو کہ ظاہر ہے کہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے تاریخ میں، تو وہ نبی جو نیا نبی آئے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے گا نئے آنے والے نبی کے ساتھ. نبی اگر موجود نہیں ہوگا تو نبی کی جو امت ہوگی اس نبی کی امت کی وہ ساری ذمہ داری ہوگی جو نبی کی ذمہ داری تھی. اور اگر اس امت میں ایک نبی آئے گا، جب بھی وہ نبی آئے تو وہ امت کی ذمہ داری بن جائے گی کہ اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے. اگر وہ امت اس نبی پر ایمان نہیں لائے گی تو وہ امت مسلمہ نہیں کہلائے گی. پھر یہ کانسیپٹ جو ہے یہ سمجھنے کا ہے یہاں پر. اور جب اللہ رب کریم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دے دیا، خاتم الانبیاء قرار دے دیا، تو اس کا مطلب ہے یہ بات اب طے ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ اب بند ہو گیا زمین کے اوپر. اب کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت لے کر. یعنی کہ اس میں وہ شامل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہم نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے وہ تو بحیثیت نبی کے تو مبعوث نہیں ہوں گے. نبوت تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اب جو ہے قیامت تک وہ موجود رہے گی. اس لیے پچھلے وہ
وہ امتیں جو پچھلے کسی نبی کو کی پیروکار اپنے آپ کو کہتی ہیں یا نہیں ایک الگ بات ہے، وہ بھی ہم ڈسکشن کافی سارا کر چکے ہیں کہ جن لوگوں نے انجیل اور زبور کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے، تو اصل انجیل اور زبور تو بہت تھوڑی سی اس کے اندر ہے، جو انہوں نے بہت سارا تاریخ اور ملغوبہ اور اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس میں شامل کر دی ہوئی ہیں. تو وہ امتوں کے اوپر لازم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتے، جو کہ وہ نہیں لے کر آئے. اور اب یہ امت مسلمہ جو اس وقت ہے، جس کا میں اور آپ حصہ ہیں، اس کے اوپر بعین ہی وہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو ہمارے نبی کے اوپر عائد ہوتی تھی. اسی لیے کہا گیا، جو ہم قرآن میں ترجمہ پڑھ رہے تھے، کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پر گواہ ہوگے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہی، اگر آپ حجۃ الوداع کی ابھی مثال دے رہے تھے، تو اسی کو یاد کریں کہ وہاں پر آپ نے 3 مرتبہ لوگوں سے گواہی لی تھی. ایسا ہوا تھا؟ کس بات کی شہادت لی تھی آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے درمیان میں؟ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیے، یا اللہ گواہ رہنا. 3 دفعہ آپ نے گواہی دی. 3 دفعہ آپ نے دہرایا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. تو نبی گواہ ہو گئے. ٹھیک. اب امت جو ہے نا، یہ امت اب گواہ ہوگی پوری دنیا کے اوپر. اور گواہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت جو ہے روز حشر جو ہے کٹہرے میں کھڑی ہوگی اور پوری دنیا کے لوگ ہوں گے وہاں پر. اور اس امت سے پوچھا جائے گا کہ وہ ذمہ داری جو تمہارے اوپر عائد ہوتی تھی، وہ عہد جو تمہارے اوپر، جو تم نے کلمہ پڑھا تھا، وہ عہد ہے. اصل میں کلمہ جو ہے وہ عہد ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اب ہم نے اس کو قبول کر لیا اور اب ہم اس کو پھیلائیں گے، اب ہم اس کی دعوت بھی دیں گے، اب ہم اس کی تبلیغ بھی کریں گے، اب ہم اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے بھی، اب ہم اس کے مطابق تربیت بھی کریں گے، اور پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کی اور اس کو نافذ کرنے کی، اس کو غالب کرنے کی ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے. یہ ایک عہد ہے. تو اب امت مسلمہ کے پاس جو جواب دینے کا ہوگا وہ یہ کہ کیا آپ نے اپنا عہد پورا کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو کس حد تک کیا تھا آپ نے عہد پورا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا مجھے اور آپ کو جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا آپ نے اس دین کو پورے پہلے خود سمجھا تھا، اس کو اختیار کیا تھا پورا؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو اس کو سمجھایا تھا، ان سے اختیار کروایا تھا اس کو؟ کیا آپ نے اپنے محلے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں اس دین کی دعوت لوگوں کو دی تھی؟ اور کیا آپ نے لوگوں کو آمادہ کیا تھا اس دین کے مطابق عمل کرنے کے لیے؟ کیا آپ نے دنیا میں جو بڑے پیمانے پر برائیاں جاری تھیں، آپ نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ آپ نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیا آپ نے لوگوں کو نیکیاں سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کی تھی؟ کیا آپ نے ان کو نافذ کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جس کے بارے میں جواب لینا ہے ہم لوگوں سے. تو اس لیے جو ہے یہ بات، اور ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. یعنی کہ کل کو پھر ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. ہمیں پتہ تھا اگر نہیں تو اب پتہ چل گیا ہے. تو اس لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم اس کو اپنی جو ہے نا وہ اپنی ٹاپ پرائرٹی اس چیز کو بنائیں کہ اللہ کے دین کو سیکھنا، لوگوں کو سکھانا، اس کی طرف لوگوں کو لے کر آنا، اس کی دعوت دینا، اور برائیوں کو مٹانا دنیا کے اندر سے. برائیوں کو، ظلم کو دنیا کے اندر سے مٹانے کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، جہاد کرنا. یہ ساکت نہیں ہوتا کسی کے ذمہ سے بھی. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب آ جاتے ہیں کتاب اور حکمت کی طرف، کیونکہ یہ ذمہ داری ہم نے سمجھ لی نا. بھائی چھوٹا سا سوال ہے. جی کریں. اب یہ جو آپ نے ابھی یہ ساری وضاحت کی ہے، سوال تو ویسے میں جواب کا تو پتہ ہی ہے ہماری ذمہ داریاں، لیکن ایک عام ہماری طرح کے ماحول میں رہنے والے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کیا پھر لائن آف ایکشن یا وہ کیا کہتے ہیں انیشیٹو لینا بن جاتا ہے ہمارے اوپر لازمی کہ
چلیں اب آپ یہ کام کریں یا ہم کر رہے ہیں آلریڈی یا نہیں کر رہے ہیں، کیا آپ کا اس میں ہے کمنٹ؟ اچھا آپ میں سے کوئی بھائی جواب دینا چاہیں گے؟ اس میں جہاد کو بھی ذرا ایڈ کر دیجیے گا کہ اس کی ڈیفینیشن بڑی مطلب وسیع ہے، تو کس طرح سے اس کو کریں گے، یہ اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں جہاد کے نام سے۔ کوئی بھائی ان دو نکات پہ بات کرنا چاہیں گے، کوئی جواب دینا چاہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دونوں سوالوں کا؟ جو طارق بھائی نے سوال اٹھایا ہے کہ پھر ہمیں یہ ذمہ داری کس طرح ادا کرنی چاہیے، کیا طریقہ کار ہو اس ذمہ داری کے ادا کرنے کا، اور رضا بھائی نے سوال اٹھایا ہے کہ اس میں جہاد کو ڈیفائن کیا جائے۔ جی رفیق بھائی بات کیجیے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کو ذمہ داری، یہ جو ذمہ داری ہم پہ فرض ہے، یہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے، اہل و عیال سے شروع کریں کہ ہم یہ ساری باتیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برے کاموں سے ان کو بچانا ہے، یہ سب سے پہلے اپنے آپ پہ لاگو کریں اور پھر اس کے بعد اپنی فیملی پہ، تو اس کے بعد پھر پورے معاشرے پہ، لیکن شروعات اپنے آپ سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک جی، اور کوئی بھائی جواب دینا چاہیں، ان دو نکات پہ بات کرنا چاہیں کوئی؟ اسی لیے اس پروگرام کا نام ہم نے اسٹڈی سرکل رکھا ہے تاکہ ہم سب اپنی اپنی بات بھی یہاں پہ کریں، اپنی انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ بیان کریں۔ جس طرح رب کے حوالے سے بہت ساری انڈرسٹینڈنگ آئی تھی، بعد میں کلیئر ہو گئی ساری چیزیں، تو اسی طرح جی طارق بھائی کچھ کہیں؟ جی رفیق بھائی نے جو بھی بات کی ہے، یہ تو میں کرنٹ سچویشن جس میں اب ہم ہیں، الحمدللہ ہم نے اپنے اوپر بھی نافذ کیا ہوا ہے جتنا الحمدللہ تعالیٰ نے توفیق دی، گھر والوں کے سے بھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا خطرناک ایشو تو نہیں آگے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ جی آپ کی وضاحت کے مطابق میں ذرا 2 سٹیپ اور آگے کی بات کر رہا ہوں اس سے۔ ٹھیک، اللہ ہم ایک جماعت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، تنظیمی ہوتا ہے مہینے کے بعد، بیانت دے دیتے ہیں یا جو بھی اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم جو ہمیں سوٹ کرتا ہے بس اسی حد تک ہم ایک جو ایثار اور قربانی اور وہ ہم میں ابھی وہ چیز نہیں پیدا ہوئی۔ بالکل آپ کی بات جو ہے بجا ہے، اور میں اسی طرف جو ہے وہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی اور بھائی بھی اس موضوع پہ بات کریں۔ جی جہاں تک تعلق ہے اس کا، جی سجاد بھی بات کریں۔ جی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہمیں خود سیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوسروں کو سکھائیں گے، تو یہ جو عمل ہے نا، یہ تو بلغوا انی ولو آیا، وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ایک آیت کا بھی پتہ ہے نا تو ہمیں دوسروں کو بتانا ہے، یعنی یہ سارے میدانوں میں سائملٹینیسلی کام کرنا ہے۔ یہ کوئی وہ دن آئے گا ہی نہیں جب میں یہ کہوں کہ میری تربیت ہو چکی ہے یا میں نے خود عمل کرنا شروع، مطلب میں خود عمل میں، اب میرے عمل میں یہ چیز آ گئی ہے، اب میں دوسروں کو دعوت دوں گا اور دوسروں کے لیے مطلب اس پہ تبلیغ اور دعوت میں شامل ہو جاؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ خود سے، یعنی ایک سٹیپ آپ نے اپنے لیے رکھا تو پیرلل میں اس سٹیپ میں آپ نے پورے معاشرے کو جو کچھ آپ جو آپ کا دائرہ کار ہے نا، اس سارے دائرہ کار کو لے کے چلنا ہے۔ جس دن میرے ذہن میں یہ آ گئی نا کہ اب میں نے سمجھ لیا ہے، وہ میرا یعنی میرے لڑکنے کے لیے یہ کانسیپٹ ہی کافی ہے کہ میں نے مطلب یہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے یہ اس چیز کا انتظار کرنے والی کوئی کہانی نہیں ہے کہ پہلے میں خود کو ٹھیک کروں گا پھر میں آگے چلوں گا۔ یہ جب میں خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ساتھ ساتھ دعوت دے رہا ہوں گا، تو وہ جب میں دعوت دوں گا تو میں اپنا احتساب کر رہا ہوں گا، وہ چیز مجھے خود بھی اس چیز پہ آمادہ کرے گی کہ میں بھرپور طریقے سے جب میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں تو میں خود کیوں نہیں کر رہا، جب خود محسوس کیوں ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی طارق بھائی، اسی سوال کو ایک اور طریقے سے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو IGCSE کے ایگزام ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک موک ایگزام ہوتا ہے۔ وہ موک ایگزام جو ہے نا، وہ اس اسٹوڈنٹ کی اوور آل اسیسمنٹ ہو جاتی، جس کو اس کو اپنے جو فائنل اسیسمنٹ سے پہلے ایک اس کا اپنی سچویشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس وقت کس گریڈ پہ کام کر رہا ہوں، اور پھر وہ ظاہر ہے اس کی روشنی میں اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی اس کی وہ محنت کرتا ہے۔
اسی طرح یہ کمپنیوں کی انسپیکشن ہوتی ہے, آپ سرٹیفکیشن لیتے ہیں, اوور آل ایک اسیسمنٹ ہوتی. تو ہمارا تو ایسا معاملہ ہے کہ بس جب ہم اللہ کے ہاں حاضر ہو جائیں گے تو پھر کوئی اس کا موک ایگزام کوئی نہیں ہے اس سے پہلے, مطلب کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. وہ تو جب وقت آ جائے گا پھر تو ہم فائنل ایگزام میں بیٹھے ہوں گے اور وہ اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہو. کیا کوئی ایسی وارننگ یا کچھ ایسا کوئی ہے سسٹم جس سے ہمیں پتہ چلے کہ الحمدللہ ہم سیف سائڈ میں ہیں؟ بس یہ سوال ہے. دیکھیں میں نا اس پہ جو ہے پہلے ڈیفائن کرتا ہوں کام کو, تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے سوال کا جواب جو ہے آسان ہو جائے گا, سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس کا جواب بھی جو ہے آسان ہو جائے گا. اب میں عملی بات کرتا ہوں کہ ایک تو نظری بات ہے نا کہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے, دعوت کا ابلاغ ہونا چاہیے, لوگوں تک پہنچنا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے. پریکٹیکلی آ جائیں ذرا سا عملی طور پہ کیسے ہوگا یہ سارا کام. ہم بلونگ کر رہے ہیں جو ہے ابھی جو موجود ہیں پاکستان سے, ٹھیک. تو عملی طور پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا, اور قرآن سے بھی ہم نے اسی چیز کو سیکھا اور پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے عرب کے معاشرے میں تو آپ کا فوکس جو تھا وہ یہ عربی معاشرہ تھا. آپ کا فوکس کیونکہ آپ یہاں سے بلونگ کرتے تھے, آپ نے اس وقت اس کو, آپ کی دعوت تو بین الاقوامی تھی لیکن آپ کا جو عمل تھا وہ لوکل تھا. یعنی کہ یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی, یعنی کہ یہ گلوبل اپروچ تھی, گلوبل نظریہ تھا جس کو پوری دنیا میں نافذ ہونا تھا الٹیمیٹلی, لیکن اس کا ایکٹ لوکل تھا کہ لوکلی کہیں سے کہیں پر یہ چیز, کوئی سوسائٹی پہلے بنے گی کہیں نہ کہیں, کوئی ریاست پہلے بنے گی کہیں نہ کہیں, پھر وہ ایکسپینڈ کرے گی, ٹھیک. اب اسی چیز کو لے کر آ جائیں پاکستان کے اندر. اب اگر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کی پوری سوسائٹی جو ہے, اور اس کو اسپیسیفک کر لیں, میں کہتا ہوں 22 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے, یہ ہماری ایک اسپیسیفک سوسائٹی ہے, پاکستانی سوسائٹی اگر ہم اس کو کہیں, ٹھیک. تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاس جو دعوت ہے وہ گلوبل ہے, 7 ارب انسان ہیں ہماری دعوت کا جو مخاطب ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ان کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہے ہیں ابھی, میں صرف ایک اسٹریٹجک بات کر رہا ہوں. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں یہ ہمارا ہدف اولین ہے کہ اس سوسائٹی کو بدلنا چاہیے, یہ سوسائٹی نیک بن جائے, یہ سوسائٹی سچی بن جائے, یہ سوسائٹی امانت دار بن جائے, یہ عہد کو پورا کرنے والی بن جائے, یہ لوگوں کے حقوق دینے والی بن جائے, اور پھر اس سوسائٹی کے اندر ایک ایسی ریاست جو قائم ہوئی ہے وہ ریاست اس طرح سے تبدیل ہو جائے کہ وہ ایک عادل ریاست بن جائے, اس کی عدالتیں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے لگیں, ظلم ختم ہو جائے, چاہے کسی کے پاس کتنا ہی بڑا رتبہ, کتنا ہی اس کے پاس مال و دولت ہو, وہ اور ایک غریب آدمی دونوں جو ہے برابر ہو جائیں عدالت کی نظر کے اندر. وہاں کا معاشی نظام بدل جائے, اور معاشی نظام جو سود کا معاشی نظام ہے جو کہ لوگوں کا خون چوستا ہے وہ تبدیل ہو جائے, اور اس کی جگہ اسلام کا معاشی نظام نافذ ہو جائے, جس سے بھوکے کو روٹی ملے, جس سے جو ہے وہ بے چھت والے کو چھت ملے, جس سے یتیم, بے سہارا, غریب سب کو جو ہے وہ سکون میں اثر آئے, جس سے بے علاج کو علاج میں اثر آئے, جس سے جاہل کو تعلیم میں اثر آئے. ایک ایسا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے وہاں پر. اب یہ ہمارا ایک اسکوپ میں نے آپ کو بتا دیا, اور اس میں آبجیکٹو بتا دیا کہ اس 22 کروڑ کے اسکوپ کے اندر آبجیکٹو یہ ہے کہ اس کا حصول کرنا ہے, ٹھیک. اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم ایک مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں, اور ایک تنظیم جو ہے وہ بنائی, ایک تحریک ہم نے اٹھائی اور اس کا ہم حصہ بنے, ٹھیک. تو اب آپ کے سوال کا جواب آتا ہے یہاں پر کہ یہ تو وہ کام ہے جو ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم اس طریقے سے کام کریں گے. یعنی اب یہ جو اجتماعی کام ہوگا, یہ اجتماعی کام تمام لیولز پہ جو سجاد بھائی بات کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے اجتماعی کام کے اندر آپ آ کے سوچیں یار جب تک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر لوں گا تو میں دعوت کا ابلاغ ہی شروع نہیں کروں گا اس وقت تک, یا میں اس وقت تک جو ریاست کے اندر تبدیلی لانے کی جدوجہد ہے وہ شروع نہیں کروں گا. یہ سارے کام پیرالل آپ کو کرنے ہوں گے جب آپ اس اجتماعیت کا حصہ بن جاتے ہیں, ٹھیک. اب طارق بھائی کا سوال آتا ہے یہاں پہ کہ کیا ہم اس میں اپنے آپ کو جانچیں کیسے, موقع ہمارا ہوگا کیا. اب یہ موقع آپ کا اسٹینڈرڈ بن گیا نا, اسٹینڈرڈ آپ کا یہ بن گیا کہ 22 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو آپ چینج کر چکے ہیں, یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے, یا کتنے لوگوں تک کم از کم آپ اپنی دعوت پہنچا چکے ہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 10% لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا چکے ہیں؟
انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا ریگارڈ لیس، کیا ہم پہنچا دیا، کیا 15%، 20%، 50%، جو بھی جو ہے آپ پرسنٹیج طے کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک پیرامیٹر یا آپ کا KPI بن جاتا ہے جس پر آپ اپنی پرفارمنس کو ناپ سکتے ہیں. اس میں انڈیویجول کی جو پرفارمنس ہوگی وہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کیپیسٹی، لیکن کیپیسٹی ایک سبجیکٹو چیز ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندہ اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے، ہر بندہ جانتا ہے اس کے پاس کتنا مال موجود ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کو کتنی محنت کرنی چاہیے، ہر بندہ جانتا ہے وہ کہاں کہاں پر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، کہاں کہاں پر اپنے مال کو ضائع کرتا ہے وہ، اور کن کن ایفرٹس کو وہ کر سکتا تھا وہ نہیں کر پا رہا ہے اس ایفرٹ کو. میں اس کو مزید اس کو سمیٹنے کے لیے اس نقطے کو بہت زیادہ پھیل نہ جائے، صرف ایک آپ کو پیرامیٹر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سوچنے کے لیے. اس پر سارے بھائی جو ہے وہ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور اس پہ اگر آپ ابھی کر لیں گے غور و فکر تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اور ریسرچرز ویسے اس پہ کہتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت آ رہی ہوتی ہے انسان کی، تو ایک دم سے کچھ لمحوں کے اندر ہی نا انسان کی پوری زندگی کی جو فلم ہے وہ اس کے سامنے چل جاتی ہے، کھٹ 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 کر کے نا، کہ بھئی یہ میں نے کیا دنیا کے اندر. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ موت کا فرشتہ آیا ہے ہمیں لے جانے کے لیے، اور یہ سوچیں کہ میں کیا کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا. یعنی جس طرح سے ہوتا ہے نا، جب بچے کا امتحان ہوتا ہے تو وہ امتحان میں اگر سوال نہیں کر پا رہا ہوتا تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار فلاں ٹائم پہ فلمیں نہ دیکھ رہا ہوتا، ٹائم نہ ضائع کر رہا ہوتا، تو اگر میں تھوڑا سا ٹائم لگا لیتا تو ابھی میں یہ تو کچھ حلوہ سوال تھے آرام سے کر لیتا، صرف تھوڑی سی محنت کر کے نہیں آیا بس. اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ مطلب میں اگر کر لیتا تو یہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا. تو اگر موت کے آنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ موت کے وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی، اور ہم کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں دنیا میں کیا کیا نہیں کر سکتا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیتیں دی تھیں، کتنا وقت دیا تھا، کتنا مال دیا تھا، کتنی قوت دی تھی. اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیا تھا، اور میں اللہ کے دین کے لیے کیا کیا کر سکتا تھا. تو اس کا جواب مل جائے گا پھر آپ کو. طارق بھائی کچھ کلیئر ہوا ہے؟ جی ہوا، لیکن آخری چیزیں بڑی خطرناک وہ تو اب اس کی کیا ریکٹیفیکیشن کیا ہے، اس کو کیسے ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سر ریکٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے نا، یعنی کہ جب تک یہاں پہ نہ آ جائے اور فرشتہ کو دیکھ نہ لے انسان، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیے راستے سارے وائڈ اوپن کیے ہیں بالکل. اگر غلطی کی ہے زندگی کے اندر، کسی بھی انسان نے غلطیاں کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، تو توبہ کرنی چاہیے. اگر اپنی پچھلی زندگی کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا رہا ہے، یہ دعوت کی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، گھریلو اور دوسری ذمہ داریاں تو ہم لوگ پوری کر ہی رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی انداز کے اندر، میں اسلام کی دعوت کی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کے اندر کوتاہی کرتا رہا ہے تو آج اس کوتاہی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں کہ اب وہ کوتاہی نہیں کرنی ہے جو پہلے ہم کرتے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے ہر فرد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انہینس کرنے میں لگ جائے گا. آپ کی زندگیاں، آپ کا علم، آپ کی ذہنی صلاحیت، ہر چیز آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی آپ کی عمر ہو، آپ 40 سال کے ہوں، 50 کے ہوں، 60 کے ہوں، 65 کے ہوں، 70 کے ہوں، جس عمر میں بھی. میرے ابو کا جو ہے نا وہ مثال دیتے تھے اپنے ایک سینئر کی، کہنے لگے کہ جی وہ ریٹائر ہوئے اور مطلب ریٹائرمنٹ شاید ان کی 65 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ ان کی وہ ہوتا ہے نا ایکسٹینشن بھی ملتی رہتی ہے لوگوں کو. تو اس کے 5 سال بعد وہ جو ہے ابو کو ملے، تو اور وہ کوئی بہت اچھے آدمی نہیں تھے زندگی میں اس وقت. تو انہوں نے بتایا کہ 70 ایئرز میں جو ہے وہ قرآن حفظ کیا تھا انہوں نے. مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو خیال آیا جو جیسا بھی ہوا تو وہ لگ گئے اس راستے کے اوپر.
ہمارے استاد تھے NID یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے ان کو, ڈاکٹر عبد القوی قاضی صاحب. لیفٹ کے تھے وہ آدمی, پیپلز پارٹی کے بڑے کٹر تھے, اور اس وقت جو ہے یوگوسلاویا میں PhD کر رہے تھے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی ہے. تو وہاں پر انہوں نے 1 مین ڈیمانسٹریشن کیا تھا اس کے خلاف, ضیاء الحق کے خلاف. تو اس کے نتیجے میں وہ وہاں سے ڈپورٹ کر دیے گئے تھے. تو خیر وہ ایک الگ دلچسپ کہانی ہے بہت ہی. تو وہ یعنی کہ سب پکے جو نہیں ہوتے کمیونسٹ, وہ اس طرح کے خیالات کے آدمی. ہم نے اپنی آنکھوں سے, جب ہم پڑھ رہے تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو بدلتے ہوئے دیکھا, اور واللہ علم کہ وہ کس کی دعوت پہ وہ تبدیل ہوئے. لیکن میں وہاں پر شام میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے یونیورسٹی کی مسجد میں, تو وہ وہاں پر شلوار قمیض پہن کر آتے تھے, اور صحن کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا وہ امام صاحب سے نورانی قاعدہ پڑھتے تھے. قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو اس عمر میں, یعنی کہ وائس چانسلر آف یونیورسٹی تھے, سٹنگ وائس چانسلر تھے اس وقت, اور قرآن پڑھ رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور صحن میں بیٹھ کے سیکھتے تھے. یہ نہیں کہ چھپ کر کے بھی مجھے چھپ کے جو کر دو. تو وہ یہ جو انسان کے اندر جو چینج ہے نا, اس کا ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس وقت بھی احساس بیدار ہو جائے بس وہی وقت ہے. وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ عبد القوی قاضی کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی, میں عبد القوی قاضی صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو وہ تو میرے خیال میں پھر وہ نواب شاہ آ گئے تھے. جی 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 جی, قائد عوام میں چلے گئے تھے جی. میں وہاں بھی گیا تھا ان سے ملنے کے لیے. اچھا, یہ بات سچ میں نائس. وہاں پہ جی جی, ہاں, ریٹائرمنٹ سے پہلے ان سے میری اچھی ملاقاتیں تھیں وہاں پہ. ہاسٹل میں ہم ہوتے تھے, تو وہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر وہ آتا تھا, یعنی بتیاں صرف آف کرنے کے لیے جی جی, ہاسٹل کی, وہ خود بڑے نیک انسان تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, انہوں نے مجھے بڑی محبت سے ٹھہرایا وہاں پہ گیسٹ ہاؤس میں. نواب شاہ میں گیا تھا ملنے کے لیے ان سے, رات میں دودھ اور چاول کھلایا انہوں نے مجھے. اچھا, مزے کی بات یہ ہوئی کہ ان دنوں جو ہے وہ سردی تھے, اور وہاں مچھر ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ. تو میں جب سو گیا تو مڈ نائٹ میں نا مجھے محسوس ہوا کہ مطلب کوئی آیا ہے کمرے کے اندر. میری آنکھ کھلی تو وہ جو ہے بلینکٹ جو ہے میرے اوپر صحیح کر رہے تھے وہ اس وقت آ کے. حالانکہ مطلب میں کوئی ایک عام سا مطلب ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ ہی تھا. یہ ٹھیک ہے کہ جمعیت کی میری ذمہ داری تھی جو بھی تھا, لیکن یہ کہ وہ اتنی محبت کا ان کا برتاؤ تھا. اینی وے, مطلب یہ کہ بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا یہ والا. جی جی, بہت اچھا, ماشاءاللہ. اچھا, اب آپ دیکھیں اس پورے عہد کو پورا کرنے کے لیے, اور جتنا کام ابھی ہم نے سمجھا ہے نا کہ اس پورے کام کو نبی جو کرتے تھے, یہ پورے کا پورا کام جو ہے, اس پورے کام کا فریم ورک تو اللہ تعالیٰ کتاب کی صورت میں دیتے ہیں. لیکن اس پورے فریم ورک کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی تھی قدم قدم پہ, لوگوں کو بلانا کیسے ہے, لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, لوگوں کو منظم کیسے کرنا ہے, جد و جہد کرنی کیسے ہے, اس کے لیے عملی اقدامات کیا کیا کرنے ہیں, کس انداز میں کرنے ہیں, یہ جو سارے کے سارے کام ہیں یہ جو کیے جاتے ہیں, ان کاموں کو کیا نام دیں گے آپ؟ جی, حکمت. یہ حکمت ہے جی, بالکل. اور یہی حکمت جو ہے نا, جو لوگ بھی دعوت دین کا کام کر رہے ہوں, جو لوگ بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں, ان کے لیے ضروری ہے کہ اس حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی سیکھیں. اور یہ حکمت ملتی ہے سیرت النبی پڑھنے سے اور احادیث پڑھنے سے, کیونکہ وہی حکمت کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری سیرت پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ بیہیو کس طرح کرتے تھے, کس طرح کے حالات میں آپ نے کس طرح سے جو ہے ریئیکٹ کیا, کس طرح سے بیہیو کیا, کیا آپ کا طریقہ کار تھا, کیا آپ کی اسٹریٹجیز ہوتی تھیں مختلف معاملات کے اندر. تو سخت حالات کے اندر جو ہے آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا, پتھر کھا کے آپ کا رویہ کیسا تھا, لوگ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو اس وقت آپ کا رویہ کیسا تھا, گردن کے اوپر اوجڑی رکھ دی تو رویہ کیسا تھا, شہر کے اوپر حملہ کر دیا تو رویہ کیسا تھا, قتل کرنے کی سازش ہوگی تو رویہ کیسا تھا. تو وہاں سے ہم رویے سیکھتے ہیں نا کہ ایک قوم آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہی ہے, تو بجائے اس کے کیا آپ کہیں کہ میں ان کی امانتیں لے کے بھاگ جاؤں, اس وقت بھی آپ کہتے ہیں نہیں, میرا رویہ ریئیکٹیو نہیں ہوگا, میرا رویہ وہی ہوگا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا, تو میں امانتیں واپس کر کے ہی جاؤں گا. تو اگر وہ پتھر بھی مارتے ہیں تو رویہ یہ نہیں ہوتا کہ چلو بددعائیں شروع کر دیں, رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شاید ان کی جو ہے وہ نسل سے اور لوگوں کو اٹھا دیں.
تو یہ رویے جو ہے نا جو اختیار کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس سے سوسائٹی چینج ہوتی ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، یہ فلانا تو فلانی پارٹی کا ہے بھائی، یہ تو مسلم لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ ایم کیو ایم کا ہے، یہ اس کا ہے، اور پھر ان کو عجیب عجیب نام دینا، ان کے ساتھ رویے خراب کرنا، یہ ایک اسلامی کردار والے کا رویہ نہیں ہوتا. یہ والا اس کا رویہ ہمیشہ محبت کا ہوتا ہے، احترام کا ہوتا ہے، عزت کا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ پورے دل سوزی کے ساتھ ان کو بلانے کا ہوتا ہے، ان کو بتانے کا ہوتا ہے کہ یار تم رانگ پاتھ پہ جا رہے ہو اور یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم کی طرف نہ جاؤ، جنت کی طرف آؤ، تو تم ہمارے ساتھ آؤ. اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ جن لیڈروں کو تم نے دنیا کے اندر چنا ہے، تو کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ قیامت میں تمہارا جو ہے وہ انجام ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آج آپ کسی سیاسی پارٹی کے کارکن سے کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو تمہارا لیڈر ہے آخر میں تمہارا انجام اس کے ساتھ ہو، کتنے لوگ آمین کہیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کتنے لوگ آمین کہیں گے ان کے ووٹروں میں سے، ان کے کارکنوں میں سے؟ بہت کم، بہت کم، بہت ہی کم لوگ ہوں گے نا. ہوں گے، ہو سکتا ہے، مطلب ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ زیرو ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے. میں تو یہاں پہ پریکٹیکل کر کے میں نے دیکھا جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، اور میں نے تو جو ہے وہ لوگوں سے کہا، اور پھر اس وقت جو بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ تو لوکل لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی نے بھی جو ہے نا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا کہ بھائی وہ اپنا انجام اپنے لیڈر کے ساتھ. ہم نے کہا بھائی آپ دعا کریں کہ آپ کا آخرت میں انجام آپ کے لیڈر کے ساتھ ہو، ہم اس پہ آمین بولیں گے. کسی نے دعا نہیں کی. تو یہ والی جو بات ہوتی ہے نا، یہ لوگوں کو سکھانا کہ بھائی یہ چیز آپ لوگوں کو لے کے جا رہی ہے جہنم کی طرف. اس ہمیں لیڈر ماننے کی ڈیفینیشن کیا ہوگی یہاں پہ؟ کس کی تاریخ بھائی؟ لیڈر مان لینا، مثلا ووٹ دینا ہوگا، شمار ہوگا، کنسیڈر ہوگا. بالکل ہوگا، ووٹ دینا شمار ہوگا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے بارے میں، قوم صالح کے بارے میں فرمایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو ہے، مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ ان لوگوں پہ ایمان لے آئے تھے، یا ان لوگوں کو انہوں نے مان لیا تھا جو فساد کرنے والے لوگ تھے. تو جو لوگ فساد کرنے والے لوگوں کو مان لیتے ہیں، اور یہ تو حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی نا، ہاں مجھے یاد آ گئی، حدیث بھی یاد آ گئی، آیت تو یاد نہیں آ رہی، کہ جب یہ حضرت عدی بن حاتم جو ہے نا یہ ایمان لے کر آئے تھے. عدی بن حاتم آپ جانتے ہیں، حاتم تائی کو تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، حاتم تائی کے بیٹے تھے یہ حائل میں رہتے. حاتم تائی صاحب جو ہے نا یہ حائل کے ایریے کے تھے. ان کے صاحبزادے جو تھے عدی بن حاتم، یہ عیسائی تھے اور عیسائیوں کے بڑے راہب تھے. یہ ایمان لا کے مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، کیا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے احبار اور رہبان کو جو ہے اپنا رب بنا لیا تھا، جو ہم کل پڑھی تھی نا ہم نے آیات کتاب میں سے، تو ہم نے تو کبھی ان کو اپنا رب نہیں بولا، تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم اس چیز کو حلال سمجھتے تھے جس کو وہ حلال قرار دیتے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس چیز کو حرام سمجھتے تھے جس کو وہ حرام قرار دیتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا بالکل. فرمایا یہی تو رب تسلیم کرنا ہے ان کو، کہ جو وہ حلال حرام کا مطلب صرف کھانے میں حلال حرام نہیں، ایوری تھنگ، مطلب کہ بھیا رویوں میں بھی تو حلال حرام ہوتا ہے نا ہر چیز کے اندر. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. کلیئر ہوئی یہ بات؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. تو ہم جو ہے پھر آگے چلتے ہیں، اور آج کی نشست میں کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ہے نا یہ جو آیت اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے، دین اللہ کا جو ہے نا وہ ڈیفینیشن ہم نے بہت تفصیل سے پڑھ لی تھی، اور اس پر بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں پہلے ویسے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی مسلم ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ کار بتا دیا اس طریقے کے مطابق کام کر رہی ہے. تو آخر یہ بندوں کو مسلم بننے میں کیا پرابلم ہے؟ بندوں کا اور باقی چیزوں میں فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو، انسان کو اور جن کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اللہ کی بات مانے چاہے تو نہ مانے، باقی چیزوں کو نہیں دیا. تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے. چاند، سورج، ستارے، پانی، بادل، زمین، نباتات، جانور، ہر چیز. یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے اب اس کو مانے گا تو وہ جو ہے وہ ایمان رکھنے والوں میں شامل قرار پائے گا، نہیں مانے گا تو کافر قرار پائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ بندہ اختیار کرے گا تو وہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. گو کہ یہاں پر ان آیات کے براہ راست مخاطبین جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں کہ جو پہلے ایمان لے کر آئے تھے انبیاء پر، پھر انہوں نے جو ہے وہ کفر کا رویہ اختیار کیا. لیکن مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ایک دعا سکھائی گئی ہے اس حوالے سے، کسی بھائی کو اگر یاد ہو، جس میں جو ہے وہ دلوں کے بدلنے کا جو ہے وہ ایک تذکرہ آتا ہے اس کے اندر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس کا ذرا مطلب بھی سمجھا دیجیے طارق بھائی. یا اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دیجیے وہ ہدایت دینے کے بعد، انک انت الوہاب، بے آپ ہی بخشنے والے ہیں. تو اس لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ہدایت کے راستے پر رکھا ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوتا. اصل میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک مرتبہ ہدایت کے راستے پر آ گئے تو آپ اسی پہ رہیں گے، اس لیے کہ یہ شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے راستے سے ہٹانے کے لیے. تو یہ دعا بھی کرتے رہنی چاہیے اور اپنی دیکھ بھال بھی کرتے رہنی چاہیے. اپنی نگرانی خود کرنا بڑا ضروری ہے کہ کہیں ہم راہ راست سے ہٹ تو نہیں رہے ہیں. اور اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، کہ ہمارے دلوں کو جو ہے ہدایت ملنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ ہمیں اس سے بھٹکنے سے ہمیں محفوظ کر دے، بچا دے ہمیں بھٹکنے سے ایک مرتبہ ہدایت ملنے کے بعد. اس لیے کہ ایک مرتبہ جب آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم محفلوں میں ہوتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہوتے ہیں ان کی احادیث اور سیرت کی روشنی میں، تو ہمارے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے. جب ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے پھر ہماری. تو یہ اپنے دل کی نگرانی کرنا اور اپنے عمل کی نگرانی کرنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا انسان کو، اس کے کریکٹر کو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا وہ بدل دیتی ہے. اور جو راستے سے بھٹکنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار جو ہے نا ان کے اوپر پڑتی ہے، لعنت پڑ جاتی ہے ان کے اوپر. اور یہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جن لوگوں نے جان دی، تو اگر وہ پوری زمین بھر کر بھی جو ہے وہ سونا فدیے میں دیں گے آخرت کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے اور ان کا کوئی مددگار اس دن نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی کیفیت بھی عطا فرمائے. جو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، جس کو آج ہم نے تفصیل سے سمجھا ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اور اس کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے راستے کے اوپر مضبوطی سے جما دے اور ہمارے ایمان کو روز بروز جو ہے اس کو ترقی عطا فرمائے اور ہمیں گمراہی سے اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے. یہ دعائیں کرتے رہنی چاہیے اور اپنی حفاظت جو ہے نا وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. آج اتنا ہی جو ہے وہ یہیں پر رکھیں گے ڈسکشن کو. اگر ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، کوئی نقطہ اٹھانا چاہتے ہوں تو کر سکتے ہیں. ہاں شاید میں نے زیادہ بات کی ہے میرا خیال ہے، تو جی کوئی بھی بھائی کوئی نقطہ اٹھانا چاہ رہے ہوں، کوئی سوال، کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہوں، کوئی تصحیح کرنا چاہ رہے ہوں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو. جزاک اللہ خیر. تو پھر آج جو ہے نا ہم اپنے ڈسکشن کو یہیں پر انشاءاللہ جو ہے نا وہ پھر روکیں گے اور کل باذن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا سے انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے.
اس میں چھوٹا سا میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھائی جو ہے نا ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ سب بھائی لیں اور انفاق کے حوالے سے کم از کم 2 احادیث جو ہے نا آپ جو ہے وہ تمام بھائی کہیں سے بھی مطالعہ کر لیجئے. انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کم از کم 2 احادیث جو ہے وہ آپ تمام بھائی جو ہے وہ کہیں سے بھی مطالعہ کر لیجئے. ابھی کر لیجئے گا چاہیں تو، چاہے کل کر لیں، دوپہر میں کر لیں، کسی وقت بھی. ویسے کل دوپہر میں ہمارا ایک پروگرام ہے 1 بجے کے قریب جو ہے نا، وہ انہوں نے ڈاکٹر شعیب بدر الدین بھائی نے مجھے مدعو کیا ہوا ہے زوم پہ، اور اولو الامر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، جس میں اولو الامر یعنی کہ جو اس میں ہم بات کریں گے جو خاندانوں کے، گھروں کے جو ذمہ دار ہیں، باپ دادا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس حوالے سے ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے. ویسے دوپہر میں ہوگا پروگرام. اور کل کی ہماری جو رات کی نشست ہے اس کے لیے باذن اللہ تعالیٰ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کم از کم 2 احادیث جو ہے تمام بھائی ان کا مطالعہ کر لیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو یہیں پر ہم گفتگو روک کر اور طارق سعید بھائی سے درخواست کریں گے کہ آپ دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا آمین قلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمین ہمارے سیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جو آج ہم نے پڑھا. یا اللہ پاک اس کو ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک. اور اس کے صدقے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ پاک. ہماری مغفرت کر دے ساری امت کو یا اللہ معاف کر دے، مغفرت فرما دے، اور یا اللہ جتنی مصیبتوں کو ختم فرما دے. آمین ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ یا اللہ، ساری انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. آمین یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے آمین یا اللہ پاک. غلطیاں ہو گئی وہ معاف فرما دے یا اللہ پاک. یا اللہ پاک یہ مصیبتیں ہم پہ نازل ہو گئی یا اللہ ان کو ختم فرما دے. یا آمین اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ یا اللہ پاک ہم تیری حدود کو نہیں توڑیں گے یا اللہ پاک. تیرے احکامات پہ عمل کریں گے، تیرے رسول کے احکامات پہ عمل کریں گے یا اللہ پاک. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر.